नाजरीन, आज के प्रोग्राम के अंदर मैं कतई बिज़नेस के मौजू के मुतल्लिक बात नहीं करूँगा, ताहम मईशत के ऊपर किसी और ज़रिए से गुफ्तगू आ जाए तो ज़रूर बात होगी। आज हम 28 मई 1998 को जो तजुर्बात पाकिस्तान में किए गए उनके ऊपर बात करेंगे, जिसके बाद पाकिस्तान उस फहरिस्त में शामिल हो गया जिस फहरिस्त के अंदर दुनिया में या आलमी सतह के ऊपर जोहरी ताकतें जो हैं वो शामिल हो चुकी हैं। तो यहाँ पर एक अहम नुक्ता यहाँ पर आपके सामने बयान करूँ, पाकिस्तान तजुर्बात करता या तजुर्बात न करता, दोनों सूरतों के अंदर 80 की दिहाई से पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर बतौर एक जोहरी ताकत के ख़ुद को मनवा चुका था। अब जितनी बातें माजी की जा रही हैं कि क्रिकेट मैच में ज़ियाउल हक ने राजीव गांधी के कान में क्या कहा, तो वो कहा तभी था जब हमारे पास ये जोहरी ताकत आ चुकी थी। हिंदुस्तान ने 1974 में रूसी साख्ता तजुर्बा करके ये जाहिर किया दुनिया में कि वो एक ताकत बन चुके हैं। इसके बाद अहम काम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने किया कि उन्होंने किसी न किसी तरीके से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से राब्ता बनाकर उनको पाकिस्तान बुलवाया। पाकिस्तान एक जोहरी ताकत तभी बन चुका था नाजरीन, ताहम आपकी आंखों से ओझल। पाकिस्तानियों की सबकी मेहनत इसमें शामिल है। हर शहरी, हर साइंसदान, हर फौजी, सब ने अपनी एक अहम रोल इसमें प्ले किया है। सबका रोल इसमें शामिल है। इसमें ना तो सिर्फ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जो कि पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत तस्वुर किए जाते हैं, बेशुमार ऐसे लोग जिनका नाम शायद आप जानते भी ना हो, लेकिन उनकी मेहनतें और काविशें शामिल हैं। पाकिस्तान का प्रोग्राम, जोहरी प्रोग्राम 50 की दिहाई में शुरू हो चुका था, 60 की दिहाई में परवान चढ़ा और 70 की दिहाई के अंदर पाकिस्तान ने सलाहियत तकरीबन हासिल कर ली। इसके बाद डिलीवरी सिस्टम्स, जिसमें मैं कहूँगा कि हज़ारों इंजीनियर्स ने और पाक अफवाज के मुख्तलिफ अफसरान ने अपना किरदार अदा किया। दुनिया भर से टेक्नोलॉजी किसी न किसी तरीके से हासिल की गई, खुद साख्ता भी टेक्नोलॉजी तरतीब दी गई, मुरतब की गई। इसके अंदर दूसरे ममालिक के साइंसदान की इमदाद तो नहीं ली गई, लेकिन उनकी तहकीक को पढ़ा ज़रूर गया, उनकी तहकीक पर काम भी किया गया। तमाम साइंसदानों, तमाम इंजीनियरों और पाक अफवाज के तमाम उन अफसरान का हम शुक्रिया अदा करते हैं और सैल्यूट पेश करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को ताकत बनने के अंदर की ताकत बनने में अपना किरदार अदा किया। 28 मई तो महज अलामती दिन है। पाकिस्तान एक जोहरी ताकत बहुत पहले बन चुका था नाजरीन, और आगे जोहरी ताकत के तौर पे ही जाना जाता। चाहे 28 मई के तजुर्बात होते या ना होते, दोनों सूरतों के अंदर पाकिस्तान का मुकाम अपनी जगह मौजूद होता। ताहम अलामत के तौर पर आज के दिन को मनाया जाता है और हम भी इस दिन को मनाने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इसमें ज़्यादा क्रेडिट मैंने किसको दिया? उन लोगों को दिया जिनके नाम आपके सामने नहीं है। बेशुमार ऐसे लोग नाजरीन इस राह के अंदर अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। मैं आपको बता नहीं सकता, ताबकारी बड़ा ख़तरनाक अमल है। हमारे बहुत सारे फौजी और हमारे बहुत सारे इंजीनियर, उनकी सेहत पर भी असर पड़ा, क्योंकि आपको पता है ताबकारी के माहौल के अंदर रहने वाला शख्स मुतासिर होता है। उन सबको भी सलाम जिन्होंने कुर्बानी दी, अपनी सेहत की, अपनी जान की, पाकिस्तान को एक जोहरी ताकत बनाने में, इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने में। उन साइंसदानों को दुनिया भर में सलाम कि जिन्होंने पाकिस्तान की मदद की। ताहम याद रखें कि ये हमारी डेटरेंस के लिए है। पाकिस्तान कभी भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में बिलीव नहीं रखता। हमने हमेशा डेटरेंस की बात की है। खुदा न खास्ता दुश्मन हमारी तरफ अगर मैली आंख से देखे या कभी ऐसी नीयत बनाए, तो फिर ये मसला ऐसा है कि हम उनके लिए, उनके ख़िलाफ़ ये हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं अपने दिफा के अंदर। बड़ा खूबसूरत नाम है मेरे मेहमान का, आज उनका तारुफ कराता चलूँ। ब्रिगेडियर सैयद कर्रार हुसैन शाह साहब, वेलकम करता हूँ आपको शो में ब्रिगेडियर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाई अली नासिर साहब।
اور اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستانی قوم کو یہ عزت دی کہ ایک موضع کے طور پہ پاکستان بنا، اور ایک ایسا موضع چاغی پہاڑوں میں 28 مئی 1998 کو دنیا نے دیکھا، جب وہ پہاڑ ایک دم ایسے ہو گیا تھا جیسے سونے کا پہاڑ ہو۔ وہ اصل میں سونے کا پہاڑ دنیا کے لیے ایک پیغام تھا کہ یہ مملکت خداداد پاکستان اللہ تعالیٰ کے نام پہ بننے والا اب ایسی طاقت بن چکا ہے جب دشمن کبھی بھی اس قابل نہیں ہوگا کہ اس کو چیلنج کر سکے۔ ماشاءاللہ آپ نے اتنا اچھا انٹروڈکشن دیا علی ناصر صاحب، تو میں تو خود حیران تھا کہ میرے کہنے کے لیے آپ نے کیا چھوڑا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب 74 کو انڈیا نے سمائلنگ بدھا، اس جو انہوں نے دھماکے کیے تھے کام پہ، اس کا نام نے رکھا تھا سمائلنگ بدھا۔ تو سمائلنگ بدھا کے نام سے جب انہوں نے اعلان کیا کہ جی ہم ایٹامک پاور بن گئے ہیں، تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کو فوراً یہ خیال آیا کہ نہیں، چونکہ آپ کے مشرق میں اتنا بڑا دشمن ہے جس کے عزائم خطرناک ہیں، جس نے دل سے پاکستان کے قیام کو تسلیم نہیں کیا ہے، تو ہمیں ابھی آنکھیں بند کرنے کے بجائے اس پہ کام شروع کرنا ہوگا۔ اور پھر انہوں نے جیسے بھی مینیج کیا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کی آمد، ان کی ٹیم کی آمد، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طویل سفر تھا جو چلتا رہا، اور اس سفر میں تمام کے تمام جو بھی ہمارے حکمران آئے، بھٹو کے بعد ضیاء الحق آئے، عوام کے سیاسی غلام اسحاق خان صاحب نے بھی سنا ہے بڑا اہم کردار، تو سب سے زیادہ جو پیریڈ گزرا ہے اس دور میں، اس ترقی میں، وہ ضیاء الحق کا تھا، تقریباً 11 سال کا وہ ٹائم تھا۔ تو لوگ مجھے کہتے تھے، جو میرے پرانے اساتذہ تھے آرمی میں، کہتے تھے ضیاء الحق کی اپنی سیکورٹی اتنی اہم نہیں ہوتی تھی جتنی ڈاکٹر قدیر خان کی سیکورٹی کے اوپر پوری کی پوری اسٹیٹ توجہ دیتی تھی۔ مطلب اگر میں ان کو سیکورٹی کے ارینجمنٹ آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں کہ دنیا میں شاید ہی کسی کی ایسی سیکورٹی ہو، اور وجہ صرف یہ تھی کہ دنیا نہیں چاہتی تھی کہ ڈاکٹر قدیر خان پاکستان میں رہیں، ان کو کڈنیپ کرنے کے، ان کو یہاں سے کسی طریقے سے بھگانے کے بڑے بڑے منصوبے بنائے گئے۔ ایک دفعہ تو ایک بی بی سی کا نمائندہ جو ہے وہ کوہوٹا پلانٹ کے پاس بھی پہنچ گیا تھا اور وہاں سے وہ پکڑا گیا تھا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری قوم نے، اور پوری قوم کے ساتھ ہمارے وہ سائنسدان جو ایکسپرٹ تھے ایٹامک ٹیکنالوجی میں، ان کے ساتھ ساتھ ان کے ایون کے چھوٹے چھوٹے ورکر، جیسے آپ نے کہا کہ تابکاری کے اثرات بہت خطرناک ہوتے ہیں، لوگوں کی صحت بہت سارے ایسے مائنرز بھی ہیں، انڈیجنسلی بھی پاکستان میں لوگ اس چیز سے واقف نہیں ہیں، یہاں پر بھی تابکار ٹھوس مادہ جو ہے ملتا ہے پاکستان میں، انڈیجنسلی بھی ہے، ہم دوسروں پہ ریلائنٹ نہیں ہے، یہ لوگوں کو کم پتہ ہے۔ ہاں، یورینیم انریچمنٹ ہوتی ہے اس کی، یہ تو یورینیم ہے، اویلیبل ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ قوم نے اپنے عزم سے ثابت کیا، اس قوم نے اپنے بہت سے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ اس پہ قربان کیے، اور کبھی آج تک کسی نے پاکستانی نے یہ نہیں کہا کہ یہ گھاٹے کا سودا تھا، ہر پاکستانی نے کہا یہ فائدے کا سودا تھا۔ تو یہ تو ہے اس کی تاریخ، اور اگر آپ چاہیں تو اس کو آگے لے کے چلو۔ اس کو دیکھیں، اصل میں اب ساری ریلائنس جو آ گئی ہے وہ آ گئی ڈیلیوری سسٹمز کے اوپر، اور ڈیلیوری سسٹمز آپ کو پتہ ہے اس وقت پاک افواج بڑے بہترین انداز کے اندر ان کو ساتھ لے کر چل رہی ہے، بہت زیادہ سیکیور ہے۔ پاک فوج کا ایک باقاعدہ ادارہ موجود ہے ناظرین، جس کا کام ہی صرف پاکستان کے اسٹریٹجک ایسٹس کی حفاظت، ان کا تحفظ ہے۔ پاکستان کے جوہری ہتھیار محفوظ ہیں، بہت ہی بہترین قسم کے میکنزم سے آپریٹ کیے جاتے ہیں، بہت ہی باصلاحیت لوگ پاک افواج کے سائنسدان، انجینئر سب اس کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ساری دنیا ہمارے کوالٹی کنٹرول اسٹینڈرڈز پر بہت زیادہ کانفیڈنس رکھتی ہے۔ یہ ڈیلیوری سسٹمز جو ہوتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ نازک اور حساس تصور کیے جاتے ہیں، اور پاکستان کو محفوظ ترین ممالک کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے جہاں یہ اثاثات محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ اس پر بھی چاہیں تو بات کریں، کیونکہ بہت دفعہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب انسپیکشن کریں گے، رابطہ کریں گے، اور بہت دفعہ یہ آئے بھی اور انہوں نے یہی ویریفائی کیا کہ پاکستان کے جو اثاثات ہیں یہ بہترین طریقے سے محفوظ ہیں۔
جی علی ناصر صاحب، بالکل میں اسی طرف آ رہا تھا، اور وہ یہ ہے کہ انڈیا کو ایک پروپیگنڈا کرنے کے لیے، دنیا کو یہ جھوٹا تاثر دینے کے لیے ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لینا پڑا، چاہے وہ 65 کی جنگ ہو، چاہے وہ 48 کی جنگ ہو، چاہے وہ ریسنٹ ہماری ابھی جو 7 مئی کے بعد جو 10 مئی کو ہمارا جواب ان کو ملا، ان کے حالات و واقعات ہوں۔ اسی طریقے سے ہمارے ایٹمی پروگرام پہ بھی انڈیا نے جھوٹ کا سہارا لے کے ایک دفعہ دنیا میں تاثر دینے کی کوشش کی، خدا نہ خواستہ، کہ یہ ہمارے ایٹمی اثاثے محفوظ نہیں ہیں۔ اس کے جواب میں انٹرنیشنل اٹامک کمیشن نے تمام اسٹڈی کی، ہمارا نیشنل کمانڈ سٹرکچر دیکھا جو اس کو کنٹرول کرتا ہے، ہمارے وہ ادارے دیکھے جو اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، اور اس کے بعد پوری دنیا اس نتیجے پہ پہنچی کہ ہمارا پروگرام الحمدللہ انڈیا سے 1000 درجے بہتر ہے۔ انڈیا میں تو تابکاری کے واقعات ایک دو ہو بھی چکے ہیں، بہت سے ایسے علاقے ہیں انڈیا کے جہاں پہ واقعات ہوئے تھے، اور ابھی تک وہ قومیں اس علاقے کے رہائشی ان کے تابکاری اثرات بھگت رہے ہیں۔ ایک اور سوال علی نصر صاحب مجھ سے جو لوگ کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے فوجی جو جنرلز ہیں وہ کہتے تھے یہ ڈیٹرنس ہے، تو ڈیٹرنس سے کیا مراد ہے؟ تو ڈیٹرنس سے میں یہی کہوں گا کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے دشمن کے پاس جو ہتھیار ہے وہ آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، تو آپ کا دشمن 10 دفعہ سوچتا ہے آپ کے اوپر اٹیک کرنے کو، اور یہی ڈیٹرنس ہوتا ہے۔ جیسے ہم چھوٹے تھے، ہمارے گلی محلے میں تو جس کے پاس چاقو ہوتا تھا وہ گنڈا ہوتا تھا، تو چاقو والے کے مقابلے میں دوسرے گنڈے نے پستول منگا لیا، اب وہ چاقو والا چھپتا پھرتا تھا۔ اب وہ ایک اور گنڈا پیدا ہوا، اس نے ایک کلاشن کوف منگا لی، اب وہ پستول والا چھپتا پھرتا تھا۔ وہ کلاشن کوف کے بعد وہ آدمی باہر گیا اور اس نے جو ہے نا وہ کوئی LMG ٹائپ اٹھا کے لے آیا، تو وہ ایسے وہ گنڈوں کا جیسے دور ہوتا ہے نا، ہمارا دشمن گنڈوں کی طرح کرتا ہے، اور اس کے جواب میں ہمیں ایک ویپن لینا پڑتا ہے۔ ہماری قوم دفاعی بجٹ پہ جو کچھ بھی خرچ کرتی ہے وہ بیسیکلی ہماری مجبوری ہے۔ اگر ہمارا مشرق میں رہنے والا پڑوسی امن سے رہنا چاہے تو ہمیں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بڑا عام انہوں نے نقطہ بتایا۔ میرے والد صاحب جو تھے وہ سابق فوجی تھے، تو ہر وقت ہاتھ میں جو ہے نا ان کے ڈنڈا ہوتا تھا، تو وہ اپنا ورزش کے لیے بھی جاتے تھے تو ہاتھ میں وہ ڈنڈا لے کر جاتے تھے۔ میں نے ایک دن پوچھ لیا، میں نے کہا ڈیڈی یہ کیوں آپ ساتھ لے کر جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا یہ حفاظت کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لوگ اسے دیکھتے ہیں کوئی میری طرف لپکے نہ، کوئی میرے ساتھ۔ میں نے کہا واقعی میں؟ کہتے ہیں ہاں۔ کہتے ہیں دیکھو سکھ بھی ہر وقت کرپان رکھتے اپنے پاس چھوٹا ڈیگر، اور کبھی اس کو فارگو نہیں کرتے، چاہے آپ ان کو کسی جگہ پر بھی بلائیں، دے ڈو ناٹ لیو دیٹ ڈیگر۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں فار دی سیک آف پرسنل پروٹیکشن۔ تو یہ ایک علامتی چیز ہوتی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں یہ بات جو انہوں نے بتائی یہ بڑی اہم بات ہے۔ ڈیٹرنس کا جو فیکٹر ہے نا، اسی نے ناظرین یہ جو کانفلکٹ تھا نا، اس میں انسان کو مجبور کر دیا کہ یہ ہمارے ساتھ سیز فائر کرے، ورنہ یہ کنونشنل وار کے اوپر شاید پر ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا، لیکن چونکہ اس کو پتا تھا کہ پاکستان کے پاس ڈیٹرنس کیپبلٹی ہے تو وہ خود بخود پیچھے ہٹ گیا۔ باقی یہ کہ تھوڑا سا ہم نے دکھا بھی دیا تھا کہ بھئی پھر نکالوں ڈنڈا، پھر انڈیا سمجھ گیا کہ یہ ہن بندے دا پتر بن جانا۔ اب ایک اور نقطہ سامنے یہ آیا کہ پاکستان جس دن سے جوہری طاقت بنا، ہم پر معاشی دباؤ پہلے دن سے ہی ڈلنا شروع ہو گیا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ 90 کی دہائی کے اندر پاکستان میں مستقل بنیادوں پر دباؤ تھا کہ پاکستان پہلے CTBT کا جو ہے وہ حصہ بن جائے، NPT کا حصہ بن جائے۔ پاکستان نے ان دونوں معاہدوں سے قطعی اختلاف نہیں کیا، بلکہ ہماری رائے یہ تھی کہ اگر ہندوستان پہل کرے اور ہندوستان بھی اپنے جوہری ہتھیاروں کو ترک کر دے تو پاکستان بھی CTBT اور NPT کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے۔ تاہم ہندوستان صاف مکر گیا، اور ہندوستان نے کہا کہ اس کو خطرہ پاکستان سے نہیں، بلکہ اس کو خطرہ تو ملٹی ڈائمنشنل ملٹی تھیٹر وار سے ہے، اور اس کو چین سے بھی خطرہ ہے، اور اس کو پتہ نہیں کس کس ملک سے خطرہ ہے۔ تو اس وجہ سے ہندوستان کی غلطی کوتاہی تھی، یہ کمی بیشی ان کی جانب سے تھی۔ پاکستان تو دنیا کو پرامن بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار تھا۔ شرط صرف خالصتاً یہ نہیں تھی، بلکہ شرط یہ بھی تھی کہ دنیا کے اندر اور ممالک بھی
آہستہ آہستہ اپنی جوہری صلاحیتوں کو ختم کر دیں، اور پاکستان اس حق میں تھا کہ پوری دنیا کے اندر اگر جوہری ہتھیاروں کو ترک کر دیا جائے تو اس میں کوئی عیب نہیں کہ پاکستان پیچھے ہٹے، لیکن دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں تو پہلے سے ہی اس حق میں نہیں تھیں کہ وہ کسی طرح اپنی جوہری صلاحیت کو ختم کریں، اور ہندوستان کی تو نیت آپ لوگوں کو پتہ لگی گئی۔ میں تو کہتا ہوں بریگیڈیئر صاحب بچ گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی جوہری صلاحیت کی قربانی دے دیتے تو آج وہی یوکرین والا حال ہوتا، یہ میں بتا دوں آپ کو۔ جی علی ناصر صاحب، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یوکرین نے دیکھیں اپنے ایٹمی ہتھیاروں کو تلف کیا اور دنیا کو یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم ساتھ چلتے ہیں، اور وہی دنیا اس کو مدد اس کی یوکرین کی نہیں کر سکی جس کی امید پہ اس نے اپنے ایٹمی ہتھیار تلف کیے تھے۔ وہ تو صرف ہتھیار کی بات ہے، چونکہ آپ کا پروگرام عام طور پہ بزنس ریلیٹڈ ہوتا ہے، جی جی تو میں اس ٹاپک پہ بھی آنا چاہوں گا کہ جو لوگ پاکستانی، خاص طور پہ ہمارے وہ پاکستانی جو سمجھتے ہیں کہ صرف یہ ایٹمی ہتھیار جو ہے نا وہ لڑنے کے لیے ہوتے ہیں، ہتھیار ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں ہمارے جو بھی سرکاری ادارے ہیں جو اس کو ڈیل کرتے ہیں، انہوں نے پیسفل یا پرامن استعمال کے لیے بھی اس میں بہت سے کام کیے ہیں، اور دنیا میں بہت سے بزنس جو ہے ایٹامک انرجی کی وجہ سے پروان چڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ بے شمار ہسپتالوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے اور مریضوں کو اس سے شفا یابی ہوتی ہے، ہسپتالوں کا بزنس بڑھتا ہے۔ ہمارے پشاور میں ترناب ایک جگہ ہے خیبر پختونخوا میں، وہاں پہ زراعت پہ ریسرچ ہوتی ہے، اس کا استعمال ہوتا ہے۔ ان بیجوں کو جن کو کیڑا لگ جاتا ہے، جن کی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، تو ان کو اس ایٹمی ہماری تابکاری کے ذریعے یا ایٹمی انرجی کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے ان بیجوں کو جب گزارا جاتا ہے تو وہ فصلیں بہت اچھی ہوتی ہیں۔ جی تو آپ دیکھیں کہ زراعت میں اس کا بہت فائدہ ہے۔ خود کراچی میں آپ کے علم میں ہے کہ ایٹمی بجلی گھر موجود ہیں، اور جو ایٹمی بجلی گھر ہیں وہ آپ کے باقی جو جیسے کول سے بن رہا ہے، گیس سے بن رہی ہے بجلی، تو ان کے مقابلے میں بہت سستی بجلی پیدا ہوتی ہے، اور وہ بجلی آپ کے بزنس کو، اگر میں صرف بجلی کے لیے کہوں کہ پاکستان استعمال کرنا شروع کر دے، تو آپ کے جو بہت سے ادارے توانائی کی کمی کی وجہ سے، انرجی کے نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو رہے ہیں صنعتی ادارے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں بھی ان کی پروڈکشن تیزی سے بڑھے گی کیونکہ ان کو وہ انرجی مل جائے گی۔ تو یہ خالی فوج ہماری استعمال نہیں کرتی، یا اس ہمارے کے دفاع پرام بھی بہت سارے بہت سے ہیں، اور آپ کے بزنس میں جن لوگوں نے بھی اپنے بزنس میں اس کا استعمال شروع کیا، کیونکہ یہ سب ہتھیار کے پیمانے پہ نہیں ہوتے، یہ مطلب یہ کہ ہتھیار کے پیمانے پر جو دھات استعمال ہوتی ہے اس کی تعداد نسبتاً کم ہوتی ہے۔ یہ توانائی کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے آپ نے بتایا اس کے اور بھی بہت سارے تعمیری پرپسز ہیں، ہاں زراعت میں بھی کہتے ہیں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، میڈیکل سائنسز میں بہت زیادہ اس کے استعمال ہیں، اور پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، سارے فیلڈ میں ہو رہا ہے، پاکستان میں الحمدللہ سارے فیلڈ میں ہو رہا ہے۔ تو یہ قوم کے لیے جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو میں بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں نے شروع میں پاکستان پہ خرچہ کیا اس انرجی کے لیے، اب اس کے ہمارے باقی فوج کے علاوہ بھی، دفاع کے علاوہ بھی باقی اداروں میں بھی، بلکہ ایک دور میں ہمارا فرانس کے ساتھ میں معاہدہ بھی ہو گیا تھا، ایٹمی بجلی گھر کا، بس پھر اس کے بعد میرے خیال پیش رفت زیادہ نہیں ہوئی، لیکن چین کے ساتھ ہمارے کچھ منصوبے چل رہے ہیں، ایسا ہی ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو کہ اب مؤثر بھی ہیں، امپیکٹفل بھی ہیں، انرجی گریڈ کے اندر کنٹریبیوشن بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی کے اندر آپ پتہ ہو کینپ تو آغاز میں، بلکہ دیکھیں میں اس وجہ سے آپ سے ابھی کھل کے یہ ذکر کر سکتا ہوں، بات یہ کہ پاکستان نے جوہری صلاحیت تو 80 کی دہائی میں حاصل کر لی تھی، ایسے بالکل ایسے پاکستان کے پاس ڈیلیوری سسٹم بھی آ چکا تھا، یہ تو سمجھے کہ اعلان ہے، ایسے پہلے خفیہ شادی تھی پھر ہم نے اعلانیہ کر لی، لیکن یہ کہ مطلب واضح کرنے کی بات ہے کہ ہم نے اعلان یہ کیا، لیکن اس کے یہ معنی نہیں، قابلیت اور صلاحیت ہمارے پاس بہت پہلے سے، جیسے بھی دنیا کہتی ہے کہ ایران کے پاس بھی صلاحیت یہ موجود ہے، اسرائیل کے پاس بھی صلاحیت موجود ہے، لیکن انہوں نے اعلانیہ اپنے آپ کو اس لسٹ میں شامل نہیں کیا، اور لیبیا بھی شاید حاصل کرنے والا تھا، ایسے ہی، لیکن پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے وہ ایون کہ شمالی کوریا کے متعلق لوگ ابھی تک کہتے ہیں کہ ابھی بھی کہتے ہیں، ابھی بھی کہتے ہیں ان کے ڈیلیوری سسٹمز جو ہیں وہ، بلکہ میں یہ کہوں گا
کہ ان کے ڈیلیوری سسٹمز جو ہیں وہ فار سپیریئر ہیں بہت سارے ویسٹرن کنٹریز سے ایسا ہی بالکل ایسا ہی ہے. باقی یہ کہ ہمیں بہت سارے ممالک کا تعاون حاصل ہے. تاہم ٹیکنالوجی جو ہمارے پاس ہے وہ بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی ویسٹ سے بھی انسپائرڈ ہے, یورپ سے بھی انسپائرڈ ہے. بلکہ جو ڈیزائنز مطلب یہ ٹی وی پر کہنے والی بات تو نہیں, لیکن چونکہ ہندوستان والے تو پورا ڈرائنگ بورڈ لے کر سامنے آ جاتے ہیں اور باقاعدہ ناچتے بھی ہیں اور نقشے بھی پیش کرتے ہیں, تو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے ناظرین وہ یورپیائی ٹیکنالوجی ہے اور اٹ واز ویری ایڈوانسڈ. یعنی جو بیسکلی سپر پاورز کے پاس تھی وہ تھوڑی سی پرانی ٹیکنالوجی تھی, وہ وار ہیڈز پہلے ڈیولپ کر چکے تھے کیونکہ وہ گنتی پہ ان کا جھگڑا چل رہا تھا. کولڈ وار بہت عرصہ چلی ہے اور جب یہ صلاحیت حاصل ہوئی, آپ پتہ ہوگا یہ صلاحیت تو دوسری جنگ عظیم کے اندر جب جاپان کے اوپر بم گرایا گیا, ابھی جو صلاحیت ہے وہ تو اس سے کہیں زیادہ ہے. ہیروشیما ناگاساکی کے اوپر ابھی تو کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے زیادہ کلو ٹن کے حساب سے زیادہ ہوگی, خدا نہ خواستہ اس زمانے میں بھی. میں صرف اتنا ایک مختصراً کہنا چاہوں گا, دیکھیے پاکستان نے ہمیشہ امن کا رستہ اختیار کیا ہے اور ہندوستان کی طرف بھی ہم نے امن کا ہی ہاتھ بڑھایا تھا. انہوں نے ہی ہماری آفر ٹھکرائی, پھر بعد میں مجبور ہو کے سیز فائر بھی کرنا پڑا. بات یہ ہے کہ میں اتنی بات کہوں گا کہ میں فیکٹ آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں. میں نے بچپن میں کتاب پڑھی تھی, وہ کتاب تھی تابکاری سے بچنے کا ذریعہ. وہ تقریباً مینولز تقریباً ہر چھاونی میں رہنے والوں کو دیے گئے تھے. خدا نہ خواستہ تب بڑا خوف تھا پاکستان ہندوستان میں جنگ چھڑ سکتی تھی. اس کی ویڈیوز بھی تقسیم کی گئیں چھاونیوں کے اندر کہ آپ تیاری کر لو. خدا نہ خواستہ یہ 80 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں آپ سے, آپ نے بھی دیکھی ہوں گی, ہم نے بھی دیکھی. یہ تمام لوگوں کے لیے تھی, عام لوگوں کے علم کے لیے. جس لمحہ یہ آ کر گرے گا, ہندوستان میں گرے یا پاکستان میں گرے, ہتھیار کسی کا بھی ہو, سب سے پہلے یاد رکھیں کہ ایک دھماکہ ہوگا تھرمل بلاسٹ, اور ہماری کھال جو ہوگی نا یہ بالکل جیسا ہے گوشت کے چھچڑے گرتے ہیں نا, ایسے ہم اگر اس پر کپڑا نہیں ہوگا تو گر جائے گا. پھر اس کے بعد خوفناک عمل جاری ہوگا. ناظرین یہ ہندوستان کے لوگ بھی سن لیں اور پاکستان کی عوام بھی سن لیں, اس کے بعد ہوگا تابکاری کا اثر. تابکاری ناظرین اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ ہمارے سب سے چھوٹے خون کے خلیوں تک یہ تابکاری کے اثرات جائیں گے اور پھر کئی نسلوں تک بچوں میں یہ تابکاری کے اثرات رہیں گے. خدا نہ خواستہ یہ دونوں قومیں آج اگر امن کا رستہ اختیار نہیں کریں گی, یہ میں آپ کو یاد کریں یہ چھیڑ چھاڑ کنونشنل وار والی نہ کریں, کیونکہ چھیڑ چھاڑ میں کیا ہوتا ہے پتہ نہیں. قرار صاحب نے ایسے معاملات دیکھے یا نہیں دیکھے, ہم نے محلوں کی لڑائیاں بھی دیکھی. اس میں کیا ہوتا ہے بچوں کی لڑائی ہوتی ہے اور پھر بچے جب آپس میں صلح بھی کر لیتے ہیں, بڑے ایک دوسرے کا سر پھاڑ لیتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ چھیڑ چھاڑ انڈیا بھی نہ کرے. ہم تو کرتے نہیں بھائی, میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں, ہم پہ جھوٹا الزام, میں سچ آپ کو بتا رہا ہوں, قرار صاحب بھی اس کو تسلیم کریں گے, ہم چھیڑ چھاڑ کرتے نہیں. یہ بارڈر پر جو ہوتی ہے نا, ہمیں تیل دینا ہوتا ہے اپنی توپوں کو, اگر صبح صبح چلائیں گے نہیں نا تو جام ہو جائیں گی. اس وجہ سے ہم بھی گولے پھینکتے رہیں گے تاکہ تھوڑی سی پریکٹس ہوتی رہے. لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ جنگ ہو رہی. یہ امن کے دور میں بھی قرار صاحب ذرا واضح کر دیں کہ آرٹلری پیسز جو ہوتی ہیں وہ روزانہ بنیادوں کے اوپر ذرا دشمن کو ذرا اشارہ دیتی ہیں کہ بھائی جان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ. جی بالکل, ہمارے یہ جنگ نہیں ہے. ہماری پراپر آرٹلریز کے گنرز کی, ان کے آفیسرز کی جو ہے نا فائرنگ رینجز کے اوپر فائرنگز ہوتی ہیں, لائیو ایمونیشن کی ہوتی ہیں, لیکن وہ اپنے علاقے میں ہوتی ہیں. ایک تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دنیا کو پیغام دینا کہ ہم تیار ہیں, تیاری کر رہے ہیں, اور دوسرے ہمارے اپنے جو گنرز ہوتے ہیں, وہ ہمارے باقی جو سولجرز ہوتے ہیں, وہ بھی بالکل اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں. اور یہ جو انڈیا والے ایسا تاثر دے رہے ہیں نا کہ بھائی وہ شیلنگ ہو گئی, یہ روزانہ کا ایک عمل ہے, روٹین ہے. وہ بہت زیادہ ہائیلی ملٹرائز زون کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. یقین کریں آپ تو خیر رہے بھی ہوں گے بارڈر ایریاز کے اوپر, بندے کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ بھئی کب کس ٹائم اگریسو ہو جائے اینیمی. نہیں, میں سیاچین میں رہ کے آیا ہوں, کارگل وار کا حصہ رہا ہوں, تو ہمیں پتہ ہے کہ دشمن آپ کا ہے ہی ایسا کہ آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں ہوگا. ہائیسٹ الٹیٹیوڈ بیٹل فیلڈ ہے سیاچین, وہاں میں نے سرو کیا. اور 80s کے اندر جو یہ ہمارے اوپر کارگل والا الزام لگاتے ہیں, انہوں نے بھی سیاچین میں یہی والی حرکت کی تھی. چھپ کے کی تھی, چوری چھپ کے کی تھی, انہوں نے چوری چھپے آگے تھے. اور مشرف صاحب نے بھی جو پروگرام بنایا تھا ناظرین, وہ مس ایڈونچر کا نام دے دیا گیا, خیر وہ آج ڈسکس نہیں کرنا چاہیے, لیکن وہ بھی اس فوج کے ہمارے جو ہے وہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی.
انہوں نے بھی یہی سوچا کہ اگر انہوں نے سیاچن کے اندر یہ چیز کی ہے تو ہم بھی فرنٹ والے پوسٹ کے اوپر یہ چیز کر سکتے ہیں سردیوں میں. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، انہوں نے بھی کوئی مطلب اٹ واز جسٹ اے ملٹری اسٹریٹجی. ایسا ہی ہے، اگر وہ لوگ یوسر پر تھے ایسا ہی ہے، بالکل تو یار ہم نے بھی سوچا ہم ریٹیلیٹ کر لیں. ایسا ہی ہے. مطلب اٹ واز جسٹ اے ملٹری اسٹریٹجی. ہاں انہوں نے موقع دیا، ہم نے فائدہ اٹھایا. ہماری وہاں پہ فورسز نہیں تھی جب سیاچین پہ ان کی فورسز آئیں تو انہوں نے ہماری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا اور وہ آگے تک آ جاتے ہیں. آپ نے ایک بہت سینسٹیو ٹاپک چھیڑ دیا. ان کا پروگرام نہیں ضروری ہے نا, وہ کارگل کا بہانہ لے کے تو آج تک چلا رہے ہیں دکان اپنی. ان کا انڈین کا پروگرام تو تھا KKH کو تھریٹن کرنا کہ اتنے ایسے پوزیشن میں پہنچ جائیں کہ ہمارے گنے یہ کراکرم ہائی وے کی بات ہو. ہاں کہ اس کو تھریٹن کریں, وہ بند کر دیں, چائنا کے ساتھ آپ کا زمینی رابطہ ختم کر دیں. وہ اس امید کے ساتھ اور اس پلاننگ کے ساتھ سیاچین پہ آئے تھے انڈین. وہ ہمارے فوجیوں کو پتا. اور یہ بفر ہے. دیکھو یہ لوگ کہتے ہیں سیاچین میں اتنے ریسورسز اس وجہ سے لگا رہے ہیں بھائی کیونکہ مین ایم یہ کہ اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس بہت ہے. اس کو اگر آپ نے وہاں پہ ابھی بھی سیاچین کا بہت سا حصہ جو ہمارے پاس ہے, اگر ہم یہاں نہ پہنچتے علی ناصر بھائی تو وہ آگے آنا چاہ رہے تھے. ان کا پلان یہی تھا کہ آپ کا زمینی رابطہ چین سے کاٹ دیا جائے. اور ہمارے قوم نے, ہمارے سولجر نے بہت قربانی دی. ابھی تو ماشاءاللہ اور بہت, میں آپ کو بتاؤں یہ ڈینجرس ٹیرین ہے وہاں پر. اور ابھی بھی آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے بہت بڑا سانحہ پیش آیا جب یہ گلیشیئر, تو بھائی یہ تو اللہ کی طاقت ہے, کوئی اس کا سامنا نہیں کر سکتا, نہ ہم نہ دشمن. اس کے بڑے خطرات ہوتے ہیں اس میں رہنے کے. اور ان کے ہاں بہت سارے, میں سپاہی تو سپاہی, فوجی تک جو ہیں وہ وہاں پر زخمی ہو جاتے ہیں, پاؤں جم جاتے ہیں, کٹ جاتے ہیں. یہ بڑی خطرناک قسم کی پوسٹنگ ہوتی ہے. یہاں جو جاتا ہے وہ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یار اب تھوڑا ہولا ہاتھ رکھو, تم نے کہاں بھیج دیا. اس کے بعد تو دنیا کی کوئی بھی جگہ جو ہے وہ مشکل محسوس نہیں ہوتی. پاکستان کو بڑے اچھے کمپیٹنٹ سپہ سالار ملے ہیں اور ماضی کے اندر ہم بھول جاتے ہیں. جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب بھی بڑے کمپیٹنٹ آرمی چیف تھے. ان کے دور میں بھی پاکستان نے بہت کچھ اچیو کیا. انہوں نے ایک انورڈ لکنگ اور اپنی جو ہے ایک ایسی پالیسی بنائی, اس میں انہوں نے زیادہ سے زیادہ ملٹرسٹک فوکس لے کر آئے. ملٹری آفیسرز کو بہت زیادہ, جسے آپ کہہ سکتے ہیں, پروفیشنل ٹریننگز ملی. اور پاکستان میں ایک پیراڈائم شفٹ آیا اسٹریٹجی کے حساب سے. کم لوگ واقف ہیں, پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ان کو بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں. آگے اور پیچھے آنے والے سارے سپہ سالاروں کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اور یہاں پر بریگیڈیئر سید قرار حسین شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب, میں نے اس لیے ذکر کیا کیونکہ سیاچن کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا وہ انہی کے دور کے اندر پیش آیا, اور انہوں نے یہ ٹھان لی کہ اب کسی بھی طرح سے ریکور کرنا ہے وہاں پر جو ہمارے سپاہیوں کی, ہمارے افسران کی, کہتے ہوئے بھی تھوڑا سا لگتا ہے عجیب سا, لیکن جو بھی ان کے نشانات ہیں ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ کسی طرح حاصل کرنے کے لیے بڑے ہائی آلٹیٹیوڈ پہ بڑی محنت لگتی ہے سر. بڑے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے لاجسٹیکل جو ایک نائٹ میئر تھا لیکن کر کے دکھایا پھر پاک فوج نے. تو یہ میں اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں ڈٹرمنٹ تھے. یہ بڑا ڈٹرمنیشن ناظرین ہوتا ہے, اور فوج کے اندر یہ بڑا مرحل والا ایشو ہوتا ہے کہ آپ کے جو ریمینز ہیں, جو ہیومنلی ریمینز ہیں انسان کی, تو ہم تو شہادت میں یقین رکھتے ہیں, شہید ہونے پہ بلیو کرتے ہیں, تو اس حساب سے. لیکن یہ ہیومنلی ریمینز ہوتی ہیں, ان کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے فیملیز کے لیے بھی اور ملٹری مورائل کے لیے بھی. تو میں سلوٹ کرتا ہوں ان کو بھی. اور یہاں پر آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے؟ پھر اسی سلسلے میں کہنا چاہوں گا کہ ایک تو آرمی چیف تو خیر بہت سینئر عہدہ ہے. ہماری فوج کا جو سسٹم ہے نا, میرٹ اور سخت محنت کے بعد کوئی بھی آفیسرز میں سے ترقی کر سکتا ہے. ایون کہ آپ دیکھیں گے ہمارا ایک بریگیڈر ہے, ایک میجر جنرل ہے, لیفٹنٹ جنرل ہے, وہ بھی جب اس مقام پہ ترقی پاتے ہیں تو ان کا آپ ماضی دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے کورسز بہت اچھے کیے, انہوں نے محنت بہت کی, اور اپنے آپ کو سبھی کمپیٹنٹ ہوتے ہیں. میں تو کہتا ہوں اس میں بالکل بہت سارے لوگوں سے میں نے پوچھا, انہوں نے کہا 19-20 کا فرق ہوتا ہے, کیا کریں, مجبوری ہے, کسی کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے اس لیے, ورنہ سبھی کمپیٹنٹ تصور کیا. اور جس واقعے کی طرف آپ نے ابھی اشفاق پرویز کے آنے کی طرف اشارہ کیا, وہ سیاچین میں ایک ہماری لوکیشن پہ ایک بہت بڑا برفانی تودہ آ کے گر گیا تھا, اور ہمارے تقریباً 130 کے قریب جو ہے نا جوان, صوبدار, آفیسر سارے جیسے وہ اس
تودے کے نیچے آ کے شہید ہو گئے تھے۔ تو اشفاق پرویز کیانی نے کہا کہ جی اچھا وہ ہزاروں ٹنوں کے حساب سے برف تھی، یہ تھوڑی بہت نہیں تھی، وہ وہی میں بتا رہا تھا نا، تو ہزاروں، ہاں جی، پاور آف نیچر ہے اس کا تو کمپیٹ کرنا۔ یہ واقعہ گیاری میں ہوا تھا، اور 1993 میں گیاری میں گیا تھا، جب سیاچن 1993 کی بات کر رہا ہوں، تو گیاری سے ایگزیکٹ 7 کلومیٹر پہلے ایک بڑا سارا پتھر تھا، اور کسی نے لکھا ہوا تھا، شاید یا تو سیاچن میں جاتے ہوئے لکھا ہوگا کسی نے، یا واپسی پہ لکھا ہوگا، اللہ میاں 7 کلومیٹر، اللہ میاں 7 کلومیٹر۔ تو اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ 7 کلومیٹر کے بعد آپ کو جس قسم کے ٹیرین میں رہنا ہوتا ہے، جس قسم کے موسمی حالات میں اس ملک کا دفاع کرنا ہوتا ہے، آپ صرف اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ، ماں باپ کی دعاؤں کے بھروسے پہ، اس قوم کی دعاؤں کے بھروسے پہ ان سخت حالات میں ملک کا دفاع کر سکتے ہیں۔ اور جس میں بھی لکھا تھا بہت صحیح لکھا تھا، ایک تو ویسے ہی ہر وقت آپ کو اللہ تعالیٰ سے مدد لینی چاہیے، لیکن وہاں پہ حالات واقعی ایسے تھے، اور وہ بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اور ہمارے مسلح افواج کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارے شہداء کا بہت مطلب جیسے ڈیڈ باڈی عزت و احترام کے ساتھ اس کے ڈیڈ باڈی کو پہنچانا، اس کے جنازے میں شرکت کرنا سینئر آفیسرز نے، اس کے بعد ہر برسی پہ اس کی جا کے گریو پہ جا کے دعا کرانی، اس کی فیملی کو لک آفٹر کرنا، یہ ایسی خوبیاں ہیں جس کی مثال دنیا میں شاید ہی کم ملتی ہو۔ تو پاک فوج تو آپ یقین کریں دنیا کی بہترین افواج میں سے ہے، شاید ہی دنیا کا کوئی دوسرا ملک اپنے شہداء کو ایسے لک آفٹر کرتا ہو جیسے ہماری فوج کرتی ہے۔ اور میں واقعی بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میں نے جس ادارے میں سرو کیا، 32 ایئرز میں پاکستان فوج میں ٹریننگ نکال کے سرو کرتا رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ جس میں میرا کریئر بھی بنا، اور جس میں نے وہ موقع بھی بھرپور ان مواقع سے فائدہ اٹھایا، موقع مجھے ملے کہ میں اس ملک اور قوم کی خدمت کر سکوں۔ خالی یہی نہیں، زلزلہ آیا تھا 2005 کا، اس کے ریسکیو آپریشن میں مجھے موقع ملا، جبکہ سیلاب آتے ہیں، میری بہاولپور میں پوسٹنگ تھی، 2010 کا سیلاب ہے، میں بریگیڈر تھا، تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے بھاگ رہے تھے گاؤں کی طرف، لوگ اتنا بڑا سیلاب تھا، وہ لوگ بھاگ رہے تھے دوسری طرف، اور ہم بھاگ رہے تھے پانی کی طرف، میرے لوگ جا رہے تھے وہاں پہ کشتیوں پہ لوگوں کو نکال رہے تھے۔ تو پاک فوج اب صرف محاذوں پہ نہیں ہے، پاک فوج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مشکل حالات جب بھی چاہے زلزلہ آئے، سیلاب آئے، کوئی اور پریشانی آئے، حتیٰ کہ میں نے وہ دور بھی دیکھا، میں میجر تھا جب آپ کی وابڈا میں کرپشن تھی، تو انہوں نے جا کے وابڈا میں جا کے، مجھے بھی جنرل صاحب کا نام نہیں یاد آ رہا، جنہوں نے وابڈا کو بڑا ریفارم کیا تھا، جنرل ذوالفقار، انجینئرز کے تھے، جنرل ذوالفقار، ہاں جی، تو ان کے ساتھ جنرل سرفراز تھے، جنرل ذوالفقار، اور ان کے ڈپٹی جنرل سرفراز تھے، بہت کام کیا، کافی کام کیا، سکولوں میں، گھوسٹ سکولوں میں بہت کام کیا، کاغذوں میں سکول ایگزسٹ کرتے تھے، آن گراؤنڈ وہاں پہ نہ اسٹوڈنٹ ہوتے تھے نہ اساتذہ ہوتے تھے، وڈیروں نے وہاں پہ بھینسیں بکریاں پالی ہوئی تھیں، وہاں پہ وڈیروں نے وہاں پہ اپنے گندم کے جو نا گودام بنائے، دریاؤں کے پشتے بھی جو ہیں وہ بھی ریپیئر کرنے کے اندر فوج نے اپنا بڑا اہم کردار ادا کیا۔ سڑکوں میں آپ دیکھیں، ابھی بھی میں ایک بات کہوں گا، کل بھی میں ذکر کر رہا تھا کہ جو ناظرین بہت کم آپ میں سے لوگ واقف ہیں، لیکن جیسے سندھ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈیزرٹڈ اور ڈیزرٹ ایریاز ہیں، اسی طرح ہمارے ساؤتھ پنجاب کے اندر بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو کہ بہت سفر کر رہے ہیں بیکاز آف ایبجیکٹ پاورٹی، کیونکہ وہاں پہ واٹر اویلیبلٹی نہیں ہے۔ تو میری التجا ہے کہ یہ اب ہم نے کافی کیا پہلے کہ جناب لوور رائپیرین، اپر رائپیرین، پیاسا نہ اپر رائپیرین دیکھتا ہے نہ لوور رائپیرین دیکھتا ہے۔ اگر ہمارے ملک کے اندر پانی کے ذخیرے ہوں گے، کنال کا نظام ہوگا، جیسے انگریز بہادر تھے، برا نہ مانے، میں ہمیشہ ان کی تعریف کرتا ہوں، ہمارے بہت سارے شہر انہوں نے آباد کیے، یہ شہر میں آ کر میرے آباء و اجداد آ کر بسے سرگودا، وہ گورا بہادر نہیں بنایا شہر وہ، اور پھر اس کے بعد وہ شہر ہے تو تاریخی لیکن وہ بھی پھلا پھولا، پتہ نہیں کتنے شہر اور ہیں جو گورا بہادر نے آباد کیا، آباد کاری کے اندر یہ تبھی ممکن ہوئے جب اس نے کنال کا نظام بنایا۔ آج بھی ایشیا کا سب سے بہترین کنال کا نظام پاکستان کا تصور کیا جاتا ہے۔ میں کہنا نہیں چاہ رہا، آج کے شو میں یہ بات کہنی نہیں چاہیے کیونکہ، لیکن آپ آج دیکھ رہے ہوں گے، اور بریگیڈر صاحب بھی یہاں پر ہیں تو شاید یہ اس کی تائید بھی کر دیں، لیکن وہ نظام جو ہے وہ گورا بہادر نے بنایا۔ آج وقت آ چکا ہے کہ پاکستانی بھی اپنا لوہا منوائیں اور پاکستان کے نہری نظام کو، میں نہیں کہتا کسی کا حق سلب کریں، لیکن پاکستان کا نہری نظام بہتر کر کے ہندوستان کے منہ پر ایک تماچا ماریں، تاکہ وہ کل کو ہمارا پانی بند کرنے کی کوشش بھی کرے
تو ہم نے ایسا بہترین متبادل بنایا ہو کہ وہ سکتے میں آ جائے اور پانی روکنے پر بھی حیران ہو جائے. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ایک جملہ، میرے پاس وقت بہت کم. ہاں بس ایک منٹ. آپ نے بہت اہم اور نقطہ چھیڑ دیا. 2004 کی بات ہے، میں ادھر کراچی کور ہیڈ کوارٹر میں تھا. تو سکھر بیراج آپ کو پتہ ہے جو پورے سندھ کو پانی دیتی ہے، ایون کہ بلوچستان میں جو ہے ایک رائس کینال ہے جو ڈیرہ مراد جمالی تک پانی جاتا ہے. تو یہ ڈینجرس ڈکلیئر ہو گیا تھا اور دنیا کی کوئی فرم اس کو ریپیئر کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. یہ ہمارے فوجی تھے، مرحوم پرویز مشرف کا فیصلہ تھا اور فوجیوں نے دن رات کام کر کے اس ڈیم کو، اس بیراج کو محفوظ کیا. اور جو کسی فرم نے 2 سال پہلے ایک ایسٹیمیٹ دیا تھا یا بڈ دی تھی ریپیئر کرنے کے لیے، ٹینڈر بھرا تھا، اس سے آدھی قیمت میں کام کیا اور اس وقت کام کیا جب وہ فرم بھی بیک آؤٹ کر گئی تھی. تو یہ بھی ایک فوج کا ایسا کارنامہ ہے. ہماری سندھ کے عوام کو یاد رکھنا چاہیے کہ سکھر بیراج کو نئی زندگی ملی 2005-06 میں. یہ مسلح افواج کی، خاص طور پر ہماری FW کی خاص محنت کا نتیجہ ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ آج شامل گفتگو ہوئے. ناظرین، ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.